अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे के शहरी साइम से डॉक्टर शहला एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 20 मार्च 2022 और इतवार का दिन है। दुनिया भर में आज नौरोज़ मनाया जा रहा है। आप सबको नए एस्ट्रोलॉजिकल ईयर के आगाज़ पर बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबको इस नए साल में अमनो अमान, खुशियाँ, सुकून कल्ब और ईमान अता फ़रमाए। मेरी ज़िंदगी में नौरोज़ 1993 में मुतारिफ़ हुआ, जब मेरे ताया जी ने बताया कि हर साल मार्च की 20 या 21 तारीख को सूरज बुर्ज हमल में दाखिल होता है और इस तरह से नए एस्ट्रोलॉजिकल ईयर का आगाज़ होता है। ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है और फिर उन्होंने मुझे और मेरी अम्मा को हज़रत अली करमुल्लाह वजहो से मंसूब दुआ या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब वल अब्सार सिखाई। इस सारे वाक़े की तफसील मैं पहले ही अपनी वीडियो माँ की दुआ में शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। आज फिर नौरोज़ है। 29 साल हो गए हैं। मैं जहाँ भी हूँ, जिस हाल में भी हूँ, नौरोज़ की दुआ नहीं भूलती। दुआ तो अल्लाह से मांगना होती है, इसका कोई मखसूस वक्त नहीं है। हर वक्त इंसान को सोते जागते उठते बैठते दुआ मांगते रहना चाहिए। लेकिन कुछ दिन आपकी ज़िंदगी में यादगार होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी नौरोज़ और उसकी दुआ मेरी महबूब हस्तियों से वाबस्ता है। सबसे पहले तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का नाम, जिनके अक़वाल ज़र्री बचपन से मेरे लिए मशअल राह हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें अहले बैत की मोहब्बत शामिल ना हो। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दुआ जो मांगी और सीखी वो थी रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। और मेरे लिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा हमेशा से ही बहुत फैसिनेटिंग रही है। मैंने अपने रब से इल्म मांगा और इल्म के शहर में दाखिले के लिए हज़रत अली करमुल्लाह वजहो को मैं कैसे फरामोश कर सकती हूँ। अल्लाह ताला की मोहब्बत, हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत के बाद अगली मोहब्बत है माँ की मोहब्बत। तो पहली बार नौरोज़ की दुआ मैंने अपनी माँ के साथ बैठकर मांगी थी और इस सब से आगाह करने वाले मेरे ताया जान, जिन्होंने मुझे इस राह पे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, या जिन की फराहम करदा किताबों से मैंने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की इब्तिदा की, जिनके बताए गए वजीफ़ों और दुआओं की बदौलत मुझे अपनी ज़िंदगी में इतने वजीफ़े यानी कि स्कॉलरशिप मिले। हर नौरोज़ मेरे लिए अहम है क्योंकि उससे वाबस्ता हस्तियाँ मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ हैं। गो कि उनमें से कोई भी इस दारे फ़ानी में नहीं है, लेकिन उनके साथ मेरी रूहानी वाबस्तगी इस मटीरियल वर्ल्ड और इसके तकाज़ों से मावरा है। दुआ के सिलसिले में अर्ज़ करती चलूँ कि हमारी पूरी नमाज बज़ाते ख़ुद एक ख़ूबसूरत दुआ है। यही शब मेराज का तोहफ़ा भी है और मोमिन की मेराज भी। इसलिए नमाज पढ़ते रहना चाहिए और दुआ
مانگنا کبھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور یہ دعا ہی ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے اتنی مانگی کہ روایات کے مطابق آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے اس قیام اور صلات یعنی کہ دعا کے دوران۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نوروز کوئی شرعی اسلامی تہوار ہے، لیکن اگر علم نجوم اور بقول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے تو دعا مانگنے میں کیا حرج ہے؟ دعا کیجئے خشوع و خضوع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کے بعد اللہ سے اس کی ساری خدائی مانگ لو، وہ عطا کرتا ہے۔ مانگنا اللہ سے ہے اور کم مانگنا یا جھجک کے مانگنا نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مانگیے، دل کھول کے مانگیے، جو جی میں آئے مانگیے، میرا رب عطا کرتا ہے۔ اور اگر بالفرض کسی وجہ اور مصلحت کی بدولت مانگی ہوئی دعا قبول نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو آخرت میں اپنی ان دعاؤں کا اجر معلوم ہو جائے جو دنیا میں قبول نہیں ہوئیں تو آپ لوگ یہ خواہش کرنے لگو گے کہ کاش ہماری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی۔ تو جناب دعا ضرور کیجئے، چاہے نماز پنجگانہ ہو، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ہوں، شب معراج ہو، شب برت ہو، شب قدر ہو، عیدین ہو یا کسی بزرگ کا عرس اور مزار، والدین کی تربت ہو یا پھر اپنا گھر، ہر وقت ہر حال میں دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ بہت بار تو اسی وقت فوراً، کبھی تاخیر کے ساتھ، اور آخرت کا اجر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو دعا کیجئے۔ اب کچھ باتیں نوروز کی تاریخی، جغرافیائی، ثقافتی اور عالمی حیثیت کے بارے میں۔ 2022 میں تحویل آفتاب کا وقت پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق یونانی علم نجوم 20 مارچ کو 20:35، گرین وچ کے مطابق 15:35 اور ناروے میں 16:35۔ نوروز کے میرے ذاتی معمولات کچھ یوں ہیں: بچوں کے لیے کوئی میٹھی چیز بنانا، جیسے آج میں نے سویاں بنائی ان کے لیے، زعفران اور عرق گلاب کے ساتھ قرآن پاک کی سلام والی آیات کو چینی کی پلیٹوں پر لکھنا، یہ کام شامی صاحب کرتے ہیں، اور پھر انہیں عرق گلاب کے ساتھ دھو کر خود بھی پینا اور بچوں کو بھی پلانا۔ 4 رکعت نماز نفل میں سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ کوثر اور سورہ قدر پڑھنا بھی میرا معمول ہے، اور تحویل کے وقت 46 مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب یہ خوبصورت دعا پڑھنا، اول آخر درود ابراہیمی کی تسبیحات کے ساتھ۔ اور دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے قلب و نظر کو بدلنے والے، اے رات اور دن کی تدبیر کرنے والے، اے حال اور احوال کو اپنی تحویل میں لینے والے، ہمارے حال کو بہترین حال میں بدل دے، آمین۔ ایران میں نوروز کو ملی تہوار اور زمین کا سورج کے گرد چکر مکمل ہونے پر بہار کے آغاز کے طور پر منایا جاتا ہے،
اور اس کو عید طبیعت یعنی کہ نیچر سمجھا جاتا ہے، جس میں تمام مکاتب فکر شامل نظر آتے ہیں۔ طبیعت میں آنے والی تبدیلی کو اگر دیکھا جائے تو بہار انسان کے مزاج میں خوشی کی کیفیت لاتی ہے، ہر شے تر و تازہ اور ہری بھری ہو جاتی ہے، بلبلوں کا چہچہانا بہار کی آمد کی خبر دیتا ہے، لہٰذا انسانی فطرت میں خوشی کی لہر کا اظہار نوروز ہے، جبکہ ہندوستان اور پاکستان میں بعض شیعہ مکتبہ فکر کے افراد اس کو مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ بعض شدت پسند تنگ نظر عادت سے عاجز نام نہاد اسلامی ٹھیکیدار اس کو بدعت، کفر اور دیگر تمغوں سے نوازتے ہیں۔ ایرانی شمسی نظام یعنی زمین کا سورج کے گرد چکر مکمل ہونے کو سال کا آغاز شمار کرتے ہیں۔ ایرانی اس آغاز کو انقلاب اسلامی کے بعد سے ثقافتی دن سمجھ کر مناتے ہیں، اور یہ دن فقط ایران تک محدود نہیں بلکہ فارسی زبان جہاں جہاں بولی جاتی ہے وہاں اس کے اثرات زیادہ واضح نظر آتے ہیں، جیسا کہ تاجکستان، افغانستان، آذربائیجان، ہندوستان اور پاکستان کے بعض لوگ اس کو ایونٹ کے طور پر مناتے ہیں۔ جس زمانے میں اسلام نے فتوحات کے ذریعے پھیلنا شروع کیا، اس وقت مختلف قومی ثقافتوں اور رسم و رواج سے سامنا ہوا۔ اسلام ان موارد سے دو طرح پیش آیا۔ نمبر 1، وہ آداب اور رسوم جو اسلامی اہداف اور اصول کے مخالف تھے ان سے شدت کے ساتھ پیش آیا اور ان کی ممانعت قرار دے دی، اور نمبر 2، وہ آداب اور رسوم جو اسلامی اہداف اور اصول کے برخلاف نہیں تھے، اس صورت میں اس کی تائید کی یا ان کے مقابلے میں مخالفانہ رویہ اختیار نہیں کیا، یعنی خاموشی اختیار کی۔ نوروز بھی انہی قواعد اور قانون کلی سے خالی نہیں۔ نوروز کے مثبت پہلو بھی تھے اور منفی بھی، البتہ یہ منفی پہلو کسی مذہبی تہوار میں بھی پائے جا سکتے ہیں۔ صلہ رحمی، دوسروں کو تحفے دینا، گھر کو صاف ستھرا کرنا، ایک دوسرے کی دعوت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا وغیرہ وہ امور تھے جو مثبت اور اسلام میں قابل تحسین ہیں، اور خود ہر ایک موضوع پر احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے بارے میں رغبت دلائی گئی ہے۔ کچھ منفی پہلو بھی ہیں، جیسے کہ علم کی کمی کی بنا پر اس کو مذہبی تہوار سمجھنا، بعض لوگوں کا اسراف کرنا، اس دن گناہوں کا ارتکاب کرنا جو ہر وقت اور ہر موقع پر حرام ہیں، اور کوئی مسلمان ان امور کو انجام دینے کی اجازت نہیں دے گا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر یا قوم و ملت سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں نوروز کو ایک اسلامی شکل دی گئی اور اس میں موجود منفی پہلوؤں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ لوگ اس ثقافتی تہوار کو اسلامی اور اخلاقی دائرہ کار میں رہتے ہوئے مثبت اور دین اسلام کے مطابق قابل تحسین طریقے سے انجام دیں۔ تو اختصار کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل جس تہوار کو نوروز کے نام سے منایا جاتا ہے، گرچہ اس کا آغاز ایرانی قدیم مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس زمانے میں اس کو بہار کے آغاز میں ملی ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہے، نہ کہ کسی مذہبی عید کے طور پر۔ البتہ مذہبی قابل ستائش اور تحسین امور انجام دیے جاتے ہیں، مثلاً مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قبرستان جانا، اماموں، اولیاء کرام اور امام زدگان کی زیارات کے لیے جانا، صلہ رحمی کے کام انجام دینا یعنی رشتہ داروں اور دوستوں سے ملنا، اور بہار کے موسم کی آمد پر خدا کا شکر بجا لانا،
اور اس سے درست استفادہ کرنا۔ بہار کے موسم کو خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھنا اور قدرت کے خوبصورت مناظر دیکھ کر تر و تازگی کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا اور ایک پازیٹیو انرجی حاصل کرنا وغیرہ، یہ سارے کام نہ صرف یہ کہ خلاف شریعت نہیں ہیں بلکہ قابل تحسین اور دین کی طرف سے تائید شدہ کام ہیں۔ بہار کا موسم تازگی اور شادابی کا مظہر ہے، نشاط کا مظہر ہے، اور یہ تمام معنی بہار کے موسم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مشرق کا امتیاز ہے کہ انہوں نے نوروز کو اپنے سال کا آغاز قرار دیا، تاریخ کا نقطہ آغاز قرار دیا۔ یہ جشن ایرانیوں کا ایک قومی جشن ہے، دینی عیدوں میں سے نہیں ہے، لیکن ہماری شرع مقدس کے اکابرین کی طرف سے بھی نوروز کو تائید حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام جعفر صادق سے، اور ہمارے پاس ایسی متعدد روایات ہیں کہ جن میں نوروز کی تعظیم اور تکریم ہوئی ہے اور نوروز کے دن کو محترم سمجھا گیا ہے۔ یہ چیز اس بات کا سبب بنی ہے کہ نوروز انسانوں کی پروردگار کے سامنے عبودیت کے اظہار کا وسیلہ بنے اور پروردگار کے سامنے انکساری کا وسیلہ بنے۔ در حقیقت انسان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی یاد سے بھی زندگی اور نشاط بخشے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں نوروز کا دن ہر سال 40 لاکھ آتش پرست عقائد کے حامل افراد مناتے ہیں، تاہم مجموعی طور پر اس تہوار کو 30 کروڑ افراد کسی نہ کسی طریقے سے مناتے ہیں۔ یہ دن نہ صرف پارسی کیلنڈر کے آغاز کے موقع پر منایا جاتا ہے بلکہ اب اسے دنیا بھر میں موسم بہار کے آغاز کا دن قرار دیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق 21 مارچ کو نوروز منایا جاتا ہے دنیا بھر میں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی الف شہلا پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں اختتام کی طرف۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا، صلہ رحمی، معافی اور رب کائنات کا شکر ادا کرنے کا کوئی لمحہ یا موقع اپنے ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔